बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मिस्र का तख्त संभाला तो मिस्र के शहर सिकंदरिया में एक मशहूर ज़माना जमनात कबीला था। एक दफ़ा यहाँ पर एक मुसाफिर आया। लोगों ने इसे खाना दिया तो ये मुसाफिर कहने लगा, आपका खाना हराम है। पहले एक ईसाई ने खाना दिया तो उस मुसाफिर ने कहा, ये खाना हराम है, मैं इसे हरगिज़ हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर एक यहूदी ने इसके लिए खाना लेकर आया तो इसने वाज़ेह कहा कि ये खाना भी हराम है। फिर एक मुसलमान खाना लेकर आया तो उसने कहा कि ये खाना भी हराम है, हरगिज़ इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। फिर दूसरे घर से खाना आया तो मुसाफिर ने कहा, तेरा खाना भी हराम है। तीसरे घर से खाना आया तो मुसाफिर ने कहा, तेरा खाना भी हराम है। तमाम गांव वालों ने मिलकर इमाम मस्जिद के घर का खाना इस मुसाफिर के लिए भिजवाया। जब इमाम मस्जिद खाना लेकर गया तो इस मुसाफिर ने कहा, यह खाना भी हराम है। हत्ता कि ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो आप अपने महल से खाना बनवा कर इस मुसाफिर के पास आए तो मुसाफिर ने साफ अल्फाज में कहा कि यह खाना भी हराम है। ये सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हुए और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इमाम मस्जिद और तमाम लोगों ने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता चला कि हमारा खाना हराम है? हालांकि हमने आपके लिए ईसाई मज़हब से खाना मंगवाया, फिर यहूदी मज़हब से खाना मंगवाया, फिर इस्लाम यानी मुसलमान लोग आपके लिए खाना लेकर आए। हत्ता कि इस सल्तनत का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आपके लिए खाना लेकर आए। आपने कहा ये तमाम खाना हराम है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो मुसाफिर ने बताया कि ये खाने इसलिए हराम है क्योंकि दोस्तों असल में ये वाक़या कुछ इस तरह का है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब पहली दफ़ा मिस्र का इक़्तिदार संभाला तो पूरी दुनिया में हकीकी मानों में इस्लाम की रोशनी फैलाई और पूरे आलम में इस्लाम का इल्म लेकर, इस्लाम की वादानियत लेकर ये ऐलान किया कि इस्लाम अमन का गहवारा है, लेकिन हमारी अमन को हमारी कमज़ोरी न समझी जाए। जो हाथ और जो आँख इस्लाम को मिटाने या मुसलमानों पर जुल्म डालने के लिए उठेंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस आँख इस आत को निस्तो नाबूद कर देगा। सुल्तान के ये अल्फाज पहली दफ़ा यहूद व निसारा के लिए तीर बनकर बरसे और पूरी यूरोप में कहराम मच गया। ईसाई, यहूदी, हर मकतब फ़िक्र के लोगों को मालूम हो गया कि वाकई मुसलमानों और मिस्र का अब कोई वारिस आ गया है, कोई ऐसा बादशाह आ गया है जो वाकई सुल्तान के लक़ब से नवाजा जाना चाहिए और जिसका वाज़ेह सबूत कुछ ही सालों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लस्तीन को फतह करके पूरी दुनिया को बता दिया था। सुल्तान अक्सर मौक़ों पर इस बात का बरमला इशार करके मुझे ईसाइयों, यहूदियों की दौलत, इनके हथियारों, इनके घोड़ों से कभी हार की कैफियत महसूस नहीं हुई। मेरे जिस्म में दौड़ता हुआ खून मुझे हर लम्हा ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद जब मुसलमानों के साथ होगी तो बेशक मुसलमानों की तादाद कम ही क्यों ना हो, मुसलमानों के पास हथियार कम ही क्यों ना हो, मुसलमान माली तौर पर कमज़ोर ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक इनके पास जज्बा ईमानी होगा और सिर्फ अल्लाह की मदद हमारे साथ हो तो हम इस पूरे अर्ज़ के जिस हिस्से को चाहे पता कर सकते हैं। और अल्लाह ने हमें हमेशा सुरखरू किया। मिस्र का तख्त संभालते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी रियाया के हर फर्द, वज़ीर, सिपाही, सुपह सालार, काजी, हर चीज़ को मुखातिब करके कहा कि यहूद व नसारा की चमक दमक पर न जाना, अपने दीन पर हमेशा कायम रहना और मुश्किल घड़ी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना, अपने बाजुओं पर भरोसा करना, अल्लाह तुझे कभी मोहताज नहीं करेंगे। एक दफ़ा मिस्र के शहर सिकंदरिया के करीब जमनात एक कबीला था। ये मशहूर ज़माना कबीला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बादशाह रनाल से जंग फतह करने के बाद हासिल किया था। इस कबीले के अंदर यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों कौमें इकट्ठा रहती थी। ये कबीला अक़लियत के सही मानों में हकीकत का आश्कार करता था, क्योंकि ये तीन कौमें मुख्तलिफ मज़हब होने के बावजूद आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से रहा करती थी। जब कोई मसला पैदा होता तो आपस में ही सुलझा लिया करते थे। हर किसी को अपने अपने मज़हब पर चलने की खुली आज़ादी थी, लेकिन दिन ब दिन यहूदी और ईसाइयों में से काफ़ी लोग मुसलमान हो रहे थे। एक दिन सिकंदरिया के कबीले जमनात में मुसलमानों की जामा मस्जिद में एक मुसाफिर आया जो निहायत ही दुबला पतला और दरवेश दिफ्त का नज़र आता था। ये शाम के वक्त आया और मगरिब की आज़ान के बाद शामिल नमाज हो गया।
اگرچہ یہ مسافر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل ہوا اور اس نو وارث سے کہا، آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، برائے کرم تنول فرمائے، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ اس درویش مسافر نے جواب دیا، معاف فرمائے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، حضرت آپ کچھ بھی فکر نہ کیجیے، یہ سادہ سی روٹی ہے، مرچ کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے کہا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں رزق حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح فرض ہے۔ ایک روایت میں کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ نفل، چونکہ اس کافرانہ راج میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے۔ اسی لیے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا میں کسی بھائی کا کچھ نہیں کھاتا ہوں۔ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا، حضرت آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ معاذاللہ، میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں یہاں کا زمیندار ہوں، لوگوں کی مختلف فصلیں خریدتا اور بیچتا ہوں اور بیپار کر کے اپنے روزی کماتا ہوں، آپ اس کا فہم نہ کیجیے۔ مسافر نے پوچھا، تو پھر آپ کی تجارت کی کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ مقامی مسلمان نے جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہمیں قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود دینا پڑتا ہے، اسی طرح مال کی ہیرا پھیری میں دوسروں سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ مسافر نے کہا، اچھا میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو حلال نہیں کہلا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ تجارتی رسموں یا حکومتی اصرار کے ماتحت مجبور ہوں، لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہوگی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مضطرب اور پریشان ہوا اور اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسائے کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ مسافر آیا ہے، آپ اپنے یہاں سے کھانا لے کر جائیں اور کھلائیں۔ یہ ہمسایہ مقامی دواخانے میں حکمت کا کام کرتا تھا۔ حکیم صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوشخوئی کے ساتھ حکیم صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ حکیم صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 دینار تنخواہ ہے، 2-4 دینار ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں، بڑا لڑکا بھی ملازم ہے، وہ 60 دینار تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 دینار روزانہ وہ بھی لے آتا ہے، زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ حکیم صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت ہی محبت اور میٹھے انداز سے سمجھایا کہ اسلام مقدس سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ حکیم صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ یہاں زمیندار صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ دونوں نہایت ہی درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ چند اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ کہانی سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ حکیم صاحب اور زمیندار صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب کسی بڑے زمیندار کے یہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اسی وقت ایک زمیندار کے ہاتھ سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب زمیندار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔
اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا جو کہ ایک مسجد کے امام تھے۔ ان میں یہ نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہن کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، اسی لیے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں کے غاصب ہیں، اور کہا آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے۔ جیسے یہ خبر پورے قبیلے میں پہنچی تو یہ بزرگ مسجد سے نکل کر باہر چوراہے میں بیٹھ گیا۔ وہاں عیسائی اور یہودی بھی باری باری اپنے گھروں سے کھانا بنوا کر لے گئے، لیکن اس درویش مسافر نے ان کا کھانا بھی حرام کہہ کر واپس بھیج دیا۔ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متحد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ ہو کر واپس آئے۔ مسافر طیبہ کی کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان جو کھانا لے کر جاتا تھا اسی قرآنی کسوٹی پر پرکھتا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا تھا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا، جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی، اگرچہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ذہنوں میں بھی مختلف باتیں گردش کرنے لگیں کہ ہم نے بہت سے مسلمان دیکھے لیکن یہ کوئی انوکھا درپیش ہے جس کے پاس جب کھانا لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے نقائص بتا کر واپس بھیج دیتا ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا کہ تم کھانا لے جاؤ تو اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، کیونکہ ہر شخص اپنی اصلیت جانتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں تو کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا تھا میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے، یعنی لڑکے کمائی کے ساتھ شراب زنی بھی کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ یہاں ہزارہ مسلمان لوگ اور گھر آباد تھے مگر ایک شخص بھی عقل حلال کا مدعی بن کر سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس سے مکمل طور پر یقین ہو کہ میرا ہر لقمہ میرے اناج کا ایک ایک دانہ حلال کا ہے۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں خم تھی، با احساس مسلمان زمین میں غرق ہوئے جاتے تھے کہ آج ہزارہ مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو عقل حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درویش تھا کہ کیا یہ درویش مسافر مصر کے اس قبیلے چمنات سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر مصر رہیں گے؟ پھر قبیلے والوں نے باہمی مشورات کے ساتھ 2 لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا۔ ان 2 لوگوں نے سلطان کے پاس پہنچ کر سلطان کو سارے ماجرے سے آگاہ کیا۔ یہ سنتے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئے اور اپنے باقی تمام کام چھوڑ کر فوری اپنے محل سے کھانا بنوایا اور کھانا بنوا کر ان لوگوں کے ساتھ ان کے قبیلے پہنچے۔ جو وقت گزرتا جاتا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ رات کے 4 بج گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، امام مسجد اور باقی قبیلے والے مل کر اس درویش مسافر کے پاس گئے۔ سلطان نے اپنے محل سے بنوایا ہوا کھانا جب اس درویش کو پیش کیا اور کہا کہ میں اس سلطنت کا نیا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، یہ کھانا ہر لحاظ سے پاک حلال ہے۔ درویش نے سلطان کو دیکھا، پھر کھانے کو دیکھا اور پھر ایک مسکراہٹ سجائے درویش نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا کہ جب آپ کی سلطنت میں رشوت، سود، شراب زنی، بہنوں کے حق کھانے والے لوگ موجود ہوں تو پھر آپ کا کھانا کیسے پاک اور طیب ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے کھانے کو کیسے حلال کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی مثال گھر کے ایک سربراہ کی جیسی ہے کہ جس کی بیوی، بیٹی، بہن، کوئی بھی عورت جب پردہ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سربراہ سے سوال پوچھیں گے اور یہ سربراہ ان کا جواب دہ ہے۔ بالکل اسی طرح آپ پر ان سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلطنت کا حکمران چن لیا ہے۔ جب تک آپ اپنی سلطنت کے ہر ایک شخص کی نیکبانی نہیں کریں گے، اپنی سلطنت میں سے رشوت، سود، شراب زنی، بہنوں کے ان کے حقوق انصاف کے ترازو پر نہیں تولیں گے اور باقی دیگر لوگوں کے دیگر مذاہب کے حقوق پورے نہیں کریں گے، تب تک آپ حقیقی معنوں میں سلطان نہیں بن سکتے۔ اس درویش کے یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سینے کے آر پار ہو گئے۔ آپ فوراً اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ آپ نے قبیلے والوں کے سامنے اس درویش سے کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے اس زندگی کے بارے میں ایک المناک سبق دیا ہے،
ایسا سبق مجھے کبھی کسی استاد نے نہیں دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر لوگوں کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ابھی بہنوں کا حصہ دیتا ہوں، اور اس نے دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دی۔ ساتھ میں یہ بھی برملا اظہار کیا کہ کیا فائدہ ایسے رزق کا، ایسی جائیداد کا جس سے میں صرف روٹی بھی حلال کی نہ کھا سکوں۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا، اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں اسکندریہ کے قبیلے جمنات کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ و استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی، تو کسی نے یتیموں کا نصیب شدہ مال واپس کرنا طے کر لیا۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے جتنے بھی لوگ اس قبیلے میں آباد تھے، سب نے کلمہ طیبہ پڑھ کر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان کر دیا۔ ایسا نظارہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک حقیقی درویش کے آنے سے مسلمانوں نے اپنے اندر موجود تمام کوتاہیوں برائیوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جنہیں دیکھتے ہوئے یہودی اور عیسائیوں نے خود کو دائرہ اسلام میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد تابعین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی، اور اسے بتایا گیا کہ اسکندریہ کے قبیلے جمنات کے تمام یہودی عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں، اور بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا، اور اب عملی اصلاح توبہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ اس درویش کے پاس آئے اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے، اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت قبیلے جمنات کے بے شمار مسلمان جوک در جوک مسجد میں آئے تاکہ باخدا انسان کی زیارت کریں، جس کے سود برینہ نے اپنے صرف ایک عام سے عمل سے اسکندریہ قبیلے کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا تھا۔ مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ اس مسافر نے کوئی واعظ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھپائی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے اسکندریہ کے قبیلے جمنات کی جامع مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے گیا تو بے شمار یہودیوں اور عیسائی مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی، بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حصہ مل چکا تھا، بہت سے رشوت خور رشوت ستانے سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے، زانی اور شراب پینے والے توبہ کر چکے تھے، ہر بشر کے دل میں رزق حلال کی طلب جاگ گئی تھی۔ یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن پر صدا مرتبہ قرآن پڑھا گیا، 20 مرتبہ واعظ سنائے گئے، اور جن سے متعدد مرتبہ پنچایتوں نے جمع ہو کر اہل حق کے لیے حق کے مطالبے کیے، مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح آج خود گناہوں سے تائب ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر لطف یہ کہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور فجر سے پہلے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی عمل اور باخدا انسان ہے جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد کلندر کو خود اپنی ذات میں مومن اور سچا مسلمان ہونا چاہیے، پھر اس کا کیا گیا ہر ایک عمل دوسرے مسلمان کے دل میں گھر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس قبیلے میں بسنے والے تمام لوگوں کی غیرت اور ان کو آئینہ دکھا دیا تھا کہ تم لوگ نہ خود رزق حلال کھا رہے ہو اور نہ کسی کو کھلا سکتے ہو، تو ہماری جائیداد بڑے بڑے کرو، زمینداروں کا کیا فائدہ؟ تم لوگ نہ صرف اپنی دنیا خراب کر رہے ہو بلکہ آخرت میں بھی تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات سے ہر شخص کے اندر اس دیندار شخص نے چراغ کی جلا دیا۔ اس ایمان افروز واقعے کو دیکھتے ہوئے آئے اپنے اندر اخلاق اور صداقت پیدا کریں۔ آج وقت ہے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے گربانوں میں نظر دوڑائیں کہ ہم نے کس کا حق کھایا، ہم نے کون سا ظلم کیا۔ آج ہی اس سے توبہ کرے اور اپنے دین اور دنیا دونوں کو سنوار لے، کیونکہ آج ہر مسلمان خاص کر کے پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان جانتے ہیں
کہ آج ہمارا ملک کس قدر مسائل کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں میں سے 95% ایسے مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ رشوت ستنی، سود، زنا، شراب اور دیگر ہر وہ برا کام کر رہی ہے جس کی دین اسلام ممانت ہے۔ تو پھر ہم لوگ بحیثیت قوم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم لوگ اسلام کے بنیادی اور حقیقی اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک ہم ترقی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سب کو اپنے قربانوں میں نظر دوڑانی چاہیے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر دوسرا شخص ہر دوسرے آدمی کے عیب جانتا ہے، لیکن اپنے عیب جاننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہم سب کو اپنے قربانوں میں جھانکنا ہوگا، کیونکہ آج ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کی اسلام میں ممانت ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم دنیا اور آخرت میں خود کو سرخرو نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی بنیادی اصولوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔